मैं बेवा और मजबूर औरत हूँ, मगर तुमसे इस शर्त पर निकाह करूंगी, तुम मेरे करीब नहीं आओगे और 7 दिन बाद मुझे तलाक दे दोगे। ठीक है, मुझे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं 7 दिन बाद तुम्हें पैसे देकर तलाक दे दूंगा। ये वो औरत थी जिसकी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं थी, मगर आज वो मेरे कदमों में गिरी हुई थी। मैंने अपना मकसद पूरा करने के लिए उससे निकाह किया था। मैंने 7 दिन उसकी शक्ल तक ना देखी। तलाक देने का वक्त आया तो मैंने 10 लाख उसकी झोली में फेंके। तब वो कुरान पाक खोलकर जाए नमाज पर बैठी हुई थी। आंखों में आंसू थे, मगर उस वक्त मेरा जिस्म कांप उठा। दिल किया जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मुझसे इतना बड़ा जुल्म कैसे हो गया। जब उसने मुझे अपने बाप की आखिरी बातें आज तक याद हैं, जब वो अस्पताल थे, जिंदगी से दूर और मौत के करीब तर थे। तब उन्होंने मुझे कहा था, अगर तुमने अब भी निकाह ना किया तो मेरा सब कुछ, ये महल, ये बंगले, ये जायदाद मैं यतीम खाने को दे दूंगा। मैं शदीद गुस्से में मगर उनके सामने खामोश खड़ा रहा, क्योंकि मुझे पता था मेरा बाप मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है और वो जो कहता है करके दिखाता है। मगर आज उनका ये फैसला मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत था। मैंने एकदम से खुद को कंट्रोल किया और कमरे से बाहर आ गया। मैंने सिगरेट जलाई और जुनैरा को कॉल की। वही जुनैरा जिससे मेरी मंगनी गुज़श्ता साल हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमने बहुत बड़े ख्वाब देख रखे थे। दूसरी घंटी पर उसने फोन उठाया। हेलो फरहान, कैसे हो? अच्छा, पहले ये बताओ तुम्हारे अब्बू की तबीयत कैसी है? मैंने उसकी बात का जवाब ना दिया और अपने मकसद की बात करते हुए कहा, जुनैरा, हमें फौरन निकाह करना होगा इसी हफ्ते में, ये बाबा की वसीयत है। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई और फिर हंसते हुए बोली, फरहान, ये क्या बकवास है? तुम्हें इस टाइम मजाक की सूझी है? तुम्हें पता ही है मैंने कल दुबई जाना है। मैं 2 दिन बाद आऊंगी, तब बैठकर बात करेंगे। मैंने चीख कर कहा, ये मजाक नहीं है। अगर 7 दिनों में शादी नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर ऐसा करो, तुम अपने बाप को खुश करने के लिए किसी से भी 7 दिनों के लिए निकाह कर लो, फिर उसे तलाक दे देना। और मुझे इस तरह के ड्रामे पसंद नहीं है। ओके, अच्छा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और सोचने लगा, वो सब जानती है कि बाबा की वसीयत हरफे आखिर होती है, लेकिन फिर भी वो मजाक समझ रही है, या शायद उसे यकीन था कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं सब कुछ कर सकता था। उस शाम को मैंने कानूनी मुशीर से मशवरा किया, निकाहनामा तैयार कराया, एक शर्त के साथ, 7 दिन का निकाह, बस 7 दिन। उसके बाद वो जो चाहे कर सकती थी, तलाक, अलग होना, कुछ भी। मकसद सिर्फ एक था, बाप की वसीयत पूरी करना। अब मसला था लड़की का, कौन ऐसी शर्त पर राजी होता। मैंने एक एजेंसी से राब्ता किया जिनका दावा था कि वो बाहमी रजामंदी पर मबनी मुआहदाती शादियों का बंदोबस्त करते हैं। मैंने अगली सुबह अपनी शेरवानी खुद पसंद की। कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक रस्मी सा कपड़ा, जैसे एक सादा फाइल पर दस्तखत करने जा रहा हूँ, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा इस्तराब था। वो इस्तराब जो ना ख्वाहिश का था, ना मोहब्बत का, सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ जो मैं अपने कंधों पर खुद डाल चुका था। दुल्हन का बंदोबस्त हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही मुझे कॉल आई। वकील ने कहा, सर्विसेज तैयार हैं, आप जिस वक्त चाहें निकाह रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। निकाह घर नहीं, किसी न्यूट्रल लोकेशन पर था। मेरी मर्जी थी। एक पुराना गेस्ट हाउस, कम रोशनी, 2 गवाह, काजी और वो पर्दे में। मैंने उसे पहली बार देखा था। सफेद शिफॉन का दुपट्टा, सादा सा लिबास, हाथ में मेहंदी नहीं, ना आंखों में कोई खुशी, मगर इसके बावजूद उसके बैठने के अंदाज में एक ठहराव था, जैसे कोई सब कुछ हार कर भी खुद से ना हारा हो। मैंने उससे नजरें चुराई। दिल में कुछ भड़का, मगर फौरन बुझा भी दिया। काजी साहब ने मेरे दस्तखत लिए और फिर उससे पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने बामुश्किल लब हिलाए, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ। मैंने दस्तावेज संभाली, गवाहों ने दस्तखत किए। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि जैसे हम दोनों किसी जनाजे में शरीक हों, ना के निकाह में। निकाह के फौरन बाद मैंने बाहर आकर मोबाइल खोला और अस्पताल कॉल की।
ارم کی بہن کا علاج شروع کروانا تھا، میں وعدے سے بھاگنے والا نہیں تھا۔ فون پر ڈاکٹر سے بات کی، بچی کا نام دعا ہے، فائل تیار رکھیں، ایڈمٹ کروا رہا ہوں آج ہی ادھر۔ ارم کو نوکرانی نے میرے گھر کے گیسٹ روم تک پہنچایا۔ اصل رہائش میری میاں والی میں تھی، مگر میں نے اسے جان بوجھ کر الگ حصہ دیا، کیونکہ یہ نکاح جیسا کہ میں نے کہا تھا صرف دکھاوے کا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا، صاحب وہ کچھ نہیں لے رہی، بس قرآن پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا جانے دو، ضد کرنے کی اجازت ہے اسے، 7 دن میں سیکھ جائے گی کہ یہاں کے اصول کیا ہیں۔ اس رات میں اپنے کمرے میں تھا، فائلوں میں الجھا ہوا، مگر دماغ میں میں نے نوٹ کیا کہ اس کے فادر کا کوئی ذکر نہیں تھا، ماں بھی نہیں، صرف ایک بہن دعا، اور وہ بھی زندگی و موت کی کشمکش میں۔ یہ لڑکی کس جہنم سے گزر کر آئی ہے۔ مگر پھر میں نے خود کو یاد دلایا، یہ مت سوچو فرحان، یہ صرف سودا ہے، نہ تمہیں اس کی زندگی سے مطلب ہونا چاہیے اور نہ اسے تمہاری۔ اگلے دن صبح میں ناشتے کی میز پر تھا، ٹیبل پر ایک چٹ رکھی تھی، ارم کی تحریر، کمرے میں قرآن مکمل کر کے دعا کی ہے، شکر ہے نکاح جائز ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ میں حیران ہوا، یہ نوٹ مجھے بتاتا تھا کہ وہ اس نکاح کو رسمی نہیں مقدس سمجھ رہی ہے۔ میں نے وہ چٹ جیب میں رکھ لی، نہ جانے کیوں۔ تیسرے دن میں نے ہسپتال جا کر دعا سے ملاقات کی۔ وہ کمزور تھی، چھوٹی عمر، لیکن مسکرائی جب میں نے کہا آپ کی بہن بہت بہادر ہے۔ اس نے بس اتنا پوچھا، آپ میرے بہنوئی ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کچھ دن کے لیے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھا، پھر واپس آ گیا۔ رات گئے میں گیلری میں نکلا، اس کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ دل کیا جا کر دیکھوں کہ کیا کر رہی ہے، لیکن پھر خود کو روکا۔ کافی دن گزر چکے تھے، وہ اسی طرح خاموش اپنے کمرے میں قید تھی، اور میں اسی طرح اپنے معمول کے مطابق دفتر، ہسپتال، فون کالز اور رات کی تنہائی میں الجھا ہوا۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے تھے، لیکن ایک دوسرے سے کوئی براہ راست بات نہ ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر یہ فاصلہ رکھا تھا، نہ کسی حکم کی ضرورت تھی، نہ توجہ کی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ 7 دن ایسے گزر جائیں جیسے کوئی سایہ ساتھ ہو پر آواز نہ دے۔ تیسرے دن صبح ناشتے پر مجھے نوکرانی نے بتایا، بی بی جی صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں، اپنے کمرے میں نماز پڑھتی ہیں، پھر تلاوت کرتی ہیں، کچھ بھی مانگتی نہیں، صرف شکر ادا کرتی ہیں۔ میں نے نظریں اخبار پر رکھی، لیکن ذہن اس جملے میں اٹک گیا، صرف شکر ادا کرتی ہیں۔ جس عورت نے اپنی زندگی کا سودا بہن کے علاج کے لیے کیا، جسے میں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یہ بات میرے اصولوں میں فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دن شام کو دفتر سے میں جلدی آ گیا۔ بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بادلوں کی گھن گرج تھی۔ مجھے اچانک دل میں ایک خلش ہوئی کہ آج گھر کی فضا بدلی سی کیوں لگ رہی ہے۔ کچھ کھنچ رہا تھا، جیسے کمرے کی خاموشی چیخ بننے سے پہلے کا لمحہ ہو۔ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے میں گیلری میں گیا۔ سامنے اس کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی، ہلکی سی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ کھلا تھا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا، قدم روک دیے۔ وہ جائے نماز پر تھی، مکمل عبادت میں۔ گم آواز نہیں تھی، صرف سرگوشی، وہ بھی دل کی۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پہلی بار اس کا مکمل چہرہ دیکھا، سیدھا، بے بناوٹ اور کسی تشہیر کے بغیر۔ چاند جیسا نہیں، کیونکہ چاند میں داغ ہوتا ہے، اس کے چہرے پر کوئی داغ نہ تھا، سکون تھا، جیسے رات کے وقت سمندر کا بہاؤ۔ میں کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا، قدم خود بخود پیچھے ہٹے، جیسے میں نے کسی مقدس لمحے میں دخل دیا ہو، اور پھر میرے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ آ گئی۔ انٹرسٹنگ۔ اگلے دن شام کو لائٹ چلی گئی، جنریٹر میں کچھ خرابی آ گئی تھی، ملازمین ہاتھ پیر مارنے لگے۔ میں نے خود فلیش لائٹ لے کر سسٹم چیک کرنا شروع کیا۔ واپسی پر جب اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے باہر آتی چاندنی اندر پھیل رہی تھی۔ میں نے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ جی، آواز آئی، مدھم سی۔ سب ٹھیک ہے؟ لائٹ چلی گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا۔ شکریہ، اللہ کا کرم ہے، روشنی ہمیشہ اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ یہ جواب مجھے چند لمحوں کے لیے روک گیا،
میں نے دروازہ نہیں کھولا، بس واپس پلٹ آیا اور سوچتا رہا یہ کون عورت ہے جو دکھ میں بھی شکر کرتی ہے، روشنی کی غیر موجودگی میں امید کی بات کرتی ہے اور خاموشی میں جملے بولتی ہے جو اندر گونجنے لگتے ہیں۔ اس رات میں نے کوئی نشہ نہیں کیا، کچھ دیر ڈائری کھولی، ایک لائن لکھی، وہ عورت جو چپ رہتی ہے مگر ہر لمحہ سناتی ہے کہ وہ کس کرب سے نکلی ہے۔ میں جانتا تھا وہ چہرہ اب میرے دماغ میں اتر گیا ہے، وہ چہرہ جو سادہ تھا مگر بے حد خاص۔ تیسرے دن رات کو ملازمہ نے بتایا، بی بی جی کھانے میں صرف چاول اور دہی مانگتی ہیں، باقی کچھ نہیں۔ میں نے سر ہلایا، جو وہ مانگے دے دو، بغیر سوال کیے۔ اگلے دن میرے کمرے کے دروازے پر ایک ٹرے رکھی تھی، اس پر چائے کا کپ اور ایک چھوٹی سی ڈش میں خشک میوہ، ایک اور نوٹ، مہمانداری فرض ہے مگر رشتہ نکاح کا ہو تو فرض سے بڑھ کر بھی کچھ بنتا ہے۔ اب میں جانتا تھا وہ دیوار جسے میں نے اپنے اور اس کے درمیان کھڑا کیا تھا وہ کمزور ہونے لگی ہے۔ رات کافی دیر ہو چکی تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھا فائلوں سے الجھ رہا تھا، لیکن دل دماغ پر حاوی تھا۔ وہ چائے، وہ نوٹ، وہ چہرہ، سب ذہن کی دیواروں پر کائی کی طرح جم چکے تھے۔ موبائل پر وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ کچھ بے چینی سی تھی، جیسے گھر میں کچھ سانس روک کر بیٹھا ہو۔ برآمدے میں نکلا تو روشنی مدھم تھی، کچن کی طرف گیا کہ شاید پانی پی لوں۔ اچانک ایک سسکی سنائی دی، بہت دھیمی مگر اندر گونجتی ہوئی۔ میں چونکا، آواز اس کے کمرے کی سمت سے آ رہی تھی۔ آہستہ قدموں سے دروازے کے قریب گیا، دروازہ بند نہیں تھا، ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر جھانکا تو دیکھا وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں گھٹنے سینے سے لگائے رو رہی تھی، سر جھکا ہوا، چہرہ دوپٹے سے ڈھکا، آواز دبائی ہوئی۔ میں کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے اندر گیا، کچھ کہے بغیر کچن سے لایا ہوا پانی کا گلاس میز پر رکھا۔ وہ چونکی، نظریں اٹھائیں مگر کچھ بولی نہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، پانی پی لو۔ اس نے نظریں چرائیں، ہاتھ کانپ رہے تھے، گلاس تھامنے کی کوشش کی لیکن گرفت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر گلاس تھاما، اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس لمحے میرے ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرائے، ٹھنڈے کانپتے ہاتھ، لمس جیسے کوئی بجلی ہو۔ نہ وہ پیچھے ہٹی، نہ میں فوراً پلٹا۔ ایک لمحہ، لیکن وہ لمس میرے اندر سرایت کر گیا۔ پہلی بار کسی کا ہاتھ تھاما اور لگا کہ یہ ہاتھ مکمل ہے، جیسے ہاتھوں کے درمیان خلا نہیں، کوئی تعلق ہے۔ لیکن اگلے لمحے میں نے خود کو جھٹک دیا، گلاس چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ یہ صرف سودا ہے فرحان، بھول مت جاؤ۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو یاد دلایا۔ میں پلٹنے لگا تو اس نے مدھم آواز میں کہا، کبھی کبھی انسان صرف چپ رہنا چاہتا ہے کیونکہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ میں رکا، اس کی آواز میں شکایت نہیں تھی، بس ایک تسلیم۔ میں نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ آنکھوں کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ اگلی شام کو ڈاکٹر کا فون آیا، دعا کے ٹیسٹ بہتر تھے۔ میں خوش ہوا مگر جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ خود خاموشی کی دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں صبح دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب دروازے پر شور سا ہوا۔ ملازم نے آ کر کہا، صاحب باہر ایک خاتون آئی ہیں، کہتی ہیں آپ کی منگیتر ہیں، زنیرہ نام ہے۔ میں نے گردن جھٹکی، وہ دبئی سے آ گئی تھی۔ دل میں ایک لمحے کو کھچاؤ سا آیا۔ میں نے کہا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر دھاوا بولنے کے انداز میں داخل ہوئی، سرخ سوٹ، میک اپ نمایاں، آواز میں طنز، یہ عورت کون ہے، یہ میری جگہ کیوں ہے؟ میں نے سکون سے کہا، زنیرہ تو نہیں، مجھے جواب دو، تم نے نکاح کر لیا؟ واقعی؟ بغیر بتائے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی، اسے سیدھا دیکھا، تم نے انکار کیا تھا، میں نے فیصلہ کیا، یہ سب جھوٹ ہے، میں صرف 2 دن لیٹ ہوئی، تم نے میرے آنے سے پہلے کسی گمنام عورت کو اپنا نام دے دیا۔ میں نے کہا، تم لیٹ ہوئی، وہ وقت پر آ گئی، وہ طنزیہ ہنسی اور تم اسے بیوی کہنے لگے، یا ابھی بھی صرف معاہدہ ہے؟ میں نے نظریں چرائیں، یہ نکاح ایک مقصد سے ہوا تھا جو تمہیں پتا ہے، اب تم آئی ہو تو یہ بحث بے فائدہ ہے۔ تمہارے لہجے میں نرمی آ گئی ہے اس کے لیے۔ میں چپ رہا، زنیرہ کے قدم تیز تھے، وہ حویلی کے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں اس عورت کو دیکھنا چاہتی ہوں ابھی۔ میں نے اس کا بازو تھاما، یہ عزت کا معاملہ ہے زنیرہ،
وہ میرے گھر میں ہے، میری بیوی ہے، کتنے دنوں کے لیے؟ یہ سوال تلوار کی طرح مجھے لگا۔ میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ جتنا وہ چاہے۔ وہ پلٹ کر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے کہہ گئی، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی فرحان، تمہاری بیوی صرف تمہاری مرضی سے نہیں بن سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں کچھ دیر برآمدے میں بیٹھا رہا۔ حویلی خاموش تھی، لیکن میرے اندر شور مچا تھا۔ ارم نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی وضاحت نہیں مانگی، بس شام کو کھانے کے وقت ایک نوٹ ٹرے میں رکھا تھا۔ آپ کے مہمان خوش تھے۔ میں نے جواب نہیں دیا، صرف اس نوٹ کو جلتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا۔ دوسرے دن زنیرہ کی ماں کا فون آیا، فرحان بیٹا، تم نے جو کیا وہ جلد بازی تھی۔ زنیرہ تم سے محبت کرتی ہے اور یہ سب غلط فہمی ہے۔ میں نے احترام سے کہا، خالہ میری ماں کی طرح ہیں آپ، لیکن فیصلہ میری زندگی کا تھا، وقت پر لینا ضروری تھا۔ انہوں نے ہار مان لی، لیکن لہجے میں ایک دکھ تھا۔ شام کو جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ ارم لان میں دعا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں خاموش تھیں، بس کچھ پڑھ رہی تھیں۔ میں کچھ فاصلے پر رکا رہا۔ ان کے درمیان عجیب سا سکون تھا۔ جب وہ اندر گئی تو دعا نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا، فرحان بھائی، آپ کی بیوی بہت پیاری ہے۔ مجھے سورہ یاسین یاد کروا رہی تھی۔ میں نے صرف مسکرا کر سر ہلایا۔ پھر اچانک دل میں ایک خیال آیا، زنیرہ نے آج تک مجھے ایسے لمحے کبھی نہیں دیے تھے، نہ سکون، نہ بے غرضی۔ وہ ہمیشہ اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے کچھ دیتی رہی، جیسے محبت بھی کسی بزنس ڈیل کا حصہ ہو۔ ارم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، بس دیا، خاموشی میں دعا میں لمس میں۔ اسی رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو وہ تھی۔ میں نے کھڑکی کھولی تھی، بارش کی آواز سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر آنے کو کہا، بیٹھو، تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ بولی، صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں، کیا میں آپ کے لیے بوجھ ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، نہیں، تم میرے لیے وہ خلا ہو جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ خاموش رہی، پھر بولی، آپ کو لگتا ہے زنیرہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتی ہے؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا، کچھ رشتے وقتی ہوتے ہیں، کچھ باقی میں۔ ابھی سمجھ نہیں پایا کہ یہ رشتہ کون سا ہے، لیکن زنیرہ کا باب بند ہو چکا ہے، چاہے صفحہ پلٹے یا نہ پلٹے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، تو مجھے بس 7 دن پڑھنے دینا، میں فیصلہ خود کر لوں گی کس باب میں رہنا ہے۔ ارم پلٹ گئی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ زنیرہ واپس آ گئی تھی، لیکن جو باتیں کبھی مکمل لگتی تھیں اب ادھوری سی لگنے لگی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں گھر واپس آیا تو صحن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ملازمہ گھبرائی ہوئی اندر آئی، صاحب جی، بی بی جی نے فروٹ کاٹتے ہوئے ہاتھ کاٹ لیا ہے، خون کافی نکلا تھا، ابھی اندر ہیں، دعا پٹی لا رہی ہے۔ میرے قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ دروازہ کھولا تو وہ کرسی پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے، خون سے بھرا رومال دبا رکھا تھا۔ دعا اس کے سامنے کھڑی تھی، پٹی تھامے، پر ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، دکھاؤ ہاتھ۔ وہ چونکی، میری طرف نہیں دیکھا، بس آہستہ سے ہاتھ تھامنے دیا۔ کٹ گہرا نہیں تھا، مگر کافی خون بہہ چکا تھا۔ میں نے رومال ہٹایا، ہاتھ پانی سے صاف کیا، پٹی کھولی اور انگلیوں کے درمیانی حصے پر لپیٹنے لگا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، شاید درد سے، شاید میری موجودگی سے، یا شاید کسی اور انجان احساس سے۔ میں جھکا رہا، خاموشی سے، جیسے لفظوں کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ پٹی باندھنے کے دوران ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جنہیں ہمیشہ نیچے جھکا پایا تھا، اس بار ٹھہر کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ آواز میری توقع سے زیادہ نرم نکلی، جیسے سوال بھی اجازت مانگ رہا ہو۔ اس نے ہلکی سی سانس لی اور کہا، کبھی کسی کا حق چھیننے پر اللہ خود سزا دیتا ہے۔ میں نے ہاتھ روک لیا، چند لمحوں کے لیے صرف اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ پچھتاوا نہیں تھا اس کے لہجے میں، نہ کسی پر الزام، وہ بس ایک سچ بول رہی تھی جو شاید وہ خود پر لاگو سمجھ رہی تھی۔ میں نے نرمی سے پٹی مکمل کی، پھر کہا، کبھی کبھی جو چیز چھینی ہوئی سمجھی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور جو چیز اپنی لگتی ہے وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ ارم نے سر جھکا لیا، کوئی بحث نہیں، کوئی اتفاق یا اختلاف بھی نہیں، بس خاموشی جو ہر بات کا جواب بن گئی۔ وہ لمحہ چھوٹا سا تھا، ایک زخمی ہاتھ
थोड़ी सी पट्टी, एक जुमला, लेकिन वो लम्हा मेरे दिल पर निशान छोड़ गया। अगले दिन दफ्तर से वापसी पर देखा कि दुआ और इरम दरवाजे पर बैठी कुछ कपड़ों में सिलाई कर रही थीं। दुआ ने मुझे देखकर हाथ हिलाया। भाई, आपको पता है आपकी बीवी बहुत अच्छी कढ़ाई करती है, मुझे गिफ्ट बनाकर दे रही हैं। मैंने इरम को देखा, उसने नजरें झुकाई पर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसी रात मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। जी। कमरा साफ सुथरा था। गोशे में जयनमाज रखी, तकिए पर कुरान और कोने में वो पट्टी जो मैंने बांधी थी। क्या वो पट्टी अभी भी रखनी जरूरी है? उसने कहा, ये निशानी है कि कुछ तकलीफें खुद को याद रखने के लिए होती हैं। मैं खामोश हो गया, कुछ लम्हे बैठा रहा। कभी कभी तकलीफें हमें वो चीजें सिखाती हैं जो आसानी कभी नहीं सिखाती। इरम ने सर हिलाया। हाँ, जैसे ये एहसास कि हर चीज पर हक जताने का अख्तियार नहीं होता। बाज रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं निभाए जाते हैं। मैं उसके जुमलों की गहराई में डूबता चला गया। एक वक्त था जब मैंने सोचा था ये निकाह महज एक कागज है, लेकिन अब ये रिश्ता मेरे इर्द गिर्द सांस लेने लगा था। इरम मेरे सामने बैठी थी, चेहरा सादा, दिल भरा हुआ। उसका हाथ बैंडेज में छुपा, मगर उसका असर मेरी सांसों में छुप गया। वापसी पर मैंने अपने कमरे में आकर नोटबुक खोली और पहली बार बगैर सोचे कुछ लिखा। जख्म दो किस्म के होते हैं, एक जिस्म पर, दूसरा रूह पर। दोनों दिए गए और दोनों को मरहम भी वही दे रही है। फिर मैंने मोबाइल निकाला, वकील का नंबर देखा, लेकिन फोन नहीं किया। 7 दिन के मुआहदे का इख्तिताम करीब आ रहा था, मगर अब दिल कह रहा था शायद ये रिश्ता इख्तिताम का मोहताज नहीं। इरम के जख्म मेरे दिल पर निशान छोड़ चुके थे। उस दिन दोपहर कुछ ज्यादा खामोश थी। बाहर हल्की धूप, अंदर हल्की सोचों की गूंज। मैं दफ्तर से जल्दी वापस आ गया था। मेज पर चाय नहीं थी, जो मामूल के खिलाफ था। मैंने दरवाजा खोला, बरामदे की तरफ बढ़ा। वो सहन में थी, हाथ में ट्रे, चाय के कप, कुछ बिस्किट और एक सादा सा सफेद दुपट्टा जो आज खास चमक रहा था। मैं वहीं रुक गया, सिर्फ उसे आते हुए देखता रहा। उसकी रफ्तार नपी तुली, उसकी नजरें नीची, लेकिन चेहरे पर कुछ सोचने जैसा। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंची, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में दुआ है, पर लब क्यों खामोश हैं? उसने पलकें झुकाई, कप मेरे हाथ में थमाया और बस इतना बोली, काश ये सब हकीकत होती। इस जुमले ने कुछ लम्हों के लिए सब कुछ रोक दिया। चाय की खुशबू, फिजा की हरकत, मेरी सांस, सब ठहर गए। मैंने उसके हाथ से कप लिया और एकदम पीछे हटा। अगर ये हकीकत नहीं तो झूठ भी नहीं रहा, मैंने धीरे से कहा। उसने सर झुका लिया, जैसे बात को सुन लिया हो, मगर जवाब देना मुनासिब ना समझा हो। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने चाय का पहला घूंट लिया, गरम, लेकिन उस लम्हे से कम। इरम ने नजरें खिड़की से बाहर की रोशनी पर जमा दी। दुआ का इलाज कैसा चल रहा है? उसने हल्के लहजे में पूछा। बेहतर है, कल एक और टेस्ट है, मैं खुद लेकर जाऊंगा उसे। मैंने जवाब दिया। वो अब बहुत हंसने लगी है, शायद उसे लगता है जिंदगी थोड़ी वापस आ गई है। इरम की आवाज में कुछ शुक्र, कुछ हैरत और कुछ खौफ था, जैसे वो इस खुशी को मुकम्मल मानने से डर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा। और तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी भी वापस आ रही है? उसने एक लम्हे के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया। फिर बोली, मैंने जिंदगी मांगी कब थी, मैं तो बस मोहलत पर जी रही हूँ। ये जुमला सीधा दिल पर लगा। मैंने चाय का कप मेज पर रखा। इरम, क्या तुम मोहलत पर मिली हो या मैंने तुम्हें अपने वक्त की जिद में खरीद लिया? वो चौंकी, मेरी तरफ देखा। पहली बार नजरों का टकराव हुआ। उसकी आंखें साफ थीं, मगर अंदर कुछ लरज रहा था। शायद दोनों बातें सच हैं। तुम्हें वक्त की मजबूरी थी और मुझे एक वादा पूरा करना था। हम दोनों ने वो कर लिया जिसका इरादा न तुम्हें था ना मुझे। फिर ये लम्स, ये चाय, ये जुमले, ये सब क्या है? ये सब वो है जो हकीकत नहीं, लेकिन दिल हकीकत मान बैठा है। उसका लहजा नरम था, जैसे अपने ही जुमले से बचने की कोशिश कर रही हो। दरमियान में खामोशी आई। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जिनमें हम दोनों ने कुछ न कहा, लेकिन हर चीज बोल रही थी। कमरे की हवा, दिल की धड़कन, निगाहों की हरकत। फिर वो उठी, चाय की खाली ट्रे समेटी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। इरम, वो रुकी, पलटी नहीं।
अगर मैं कहूँ ये सब हकीकत बन सकता है। वो रुकी। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। फिर वो धीरे से बोली, हकीकतें वो होती हैं जो सबके सामने हो। हमारा ताल्लुक अब भी सिर्फ 7 दिन का है और अभी 2 दिन बाकी हैं। मैंने कुछ ना कहा, सिर्फ दरवाजा देखता रहा जहाँ वो गायब हो गई। रात को मैंने दुआ से बात की। वो खुश थी, उम्मीद से भरी हुई। इरम आपी आज बहुत मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कुछ दुआएं वक्त पर कबूल हो जाती हैं। मैंने पूछा, और तुमने क्या कहा? मैंने कहा, कभी कभी इंसान खुद दुआ बनकर आता है और आप उनकी दुआ बन गए हो भाई। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, दिल में कुछ लर्जा। क्या मैं वाकई किसी की दुआ बन सकता हूँ या अभी भी वही शख्स हूँ जो सब कुछ कागजों पर नापता है? रात को अपने कमरे में बैठकर मैंने वो फाइल दोबारा निकाली। निकाहनामा। सिर्फ 2 दिन बाकी थे, वो ही दिन जिनके बाद मैं आजाद था, और वो भी। मगर दिल इस आजादी से डर रहा था। उस दिन मौसम का मिजाज अजीब सा था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन कमरे में गर्मी सी थी। मैं अपनी स्टडी में बैठा था, सामने खुली फाइल, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। इरम दिन भर नजर नहीं आई थी, न दोपहर में, न शाम में, और न ही रात के खाने पर। मुलाजमा ने बताया, बीबी जी कह रही थी आराम करना है, शायद सर दर्द है। मैंने गर्दन हिलाई, मगर दिल मुतमईन नहीं था। एक अनजानी बेचैनी ने दिल के किनारे हिला दिए थे। मैंने टाइम देखा, 11 बज रहे थे। कुछ लम्हे रुककर दरवाजे से बाहर निकला। कदम खुद ब खुद उसके कमरे की सिमत चल पड़े। दरवाजा नीम वा था। अंदर दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। बेड सजा हुआ, कंबल दुरुस्त, सब कुछ अपनी जगह, मगर वो खुद नहीं थी। इरम, मैंने पुकारा। आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लॉन में आया तो खामोशी भी चीख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा और जमीन पर शबनम के कतरे। फिर अचानक एक हल्की सी जंबिश देखी। बरामदे के सतून के साथ वो गिरी पड़ी थी। सफेद लिबास गहरा हो चुका था, चेहरा सर्द, आंखें बंद और सांस मध्यम। इरम, मैं लपका, उसका सर गोद में लिया, नब्ज चेक की, धड़कन कमजोर। गाड़ी निकालो फौरन, मैं चीखा। मुलाजिम दौड़ा। मैंने उसे उठाया जैसे एक टूटा हुआ परिंदा हो। अस्पताल ले जाने के दौरान उसके हाथ मेरी उंगलियों में थे। कांपते हुए मैं बार बार कह रहा था, बस पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना इरम। इरम को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर्स भागते हुए आए। इंजेक्शन, ऑक्सीजन, 1.25 लाख। एक डॉक्टर ने मुझे अलग ले जाकर कहा, सर इन्होंने नींद की गोलियां ली हैं, मिकदार ज्यादा थी, बर वक्त ले आए, वरना। मैंने जमीन पर बैठते हुए सिर्फ इतना कहा, वो जिंदा है ना? डॉक्टर ने सर हिलाया, अभी हाँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया, जहन में सिर्फ एक सवाल, क्यों किया उसने ये सब? सुबह फजर के वक्त डॉक्टर ने कहा, आप देख सकते हैं होश में आ रही हैं, लेकिन कमजोर हैं, बात करने की हालत में नहीं हैं। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो निढार लेटी थी, आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठा, उसका हाथ थामा, जो अब भी ठंडा था। क्यों किया तुमने ये सब? मैंने पूछा। आवाज में सख्ती नहीं थी, बस एक लरसती हुई सच्चाई। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ आंखें बंद कर ली, जैसे कोई और जवाब देने के काबिल न हो। वापस घर आकर मैं सीधा उसके कमरे में गया, दराज खोली। रोजमर्रा की चीजों के दरमियान एक छोटा सा नोट पैड मिला, डायरी थी। मैं बैठा, डायरी खोली, पहला सफा खाली, दूसरा सफा भी, तीसरे पर एक जुमला, मैं बेवा नहीं, तलाक याफ्ता हूँ। मेरे हाथ रुक गए, दिल धड़का। अगले सफात पर लिखा था, उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की, बस मुझे इस्तेमाल किया। मेरा जिस्म, मेरी इज्जत, मेरा सुकून सब खेल का हिस्सा था। और मैं समझती रही निकाह सब कुछ महफूज कर लेता है। एक दिन उसने कहा, तुम मेरे काबिल नहीं, और तलाक दे दी, जैसे मैं कोई चीज हूँ जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। मैंने जीना छोड़ दिया था। सिर्फ दुआ का चेहरा मुझे रोज मरने से रोकता था। फिर तुम आए फरहान, और कहा 7 दिन के लिए बीवी बनो। मैंने सोचा शायद अब जिस्म को बेचने का काम कानूनी हो गया है, कम से कम इस बार बहन बच जाएगी। मेरी आंखें नम हो गईं, हर लफ्ज हर सतर दिल पर लग रही थी।
میں نے سوچا جو عورت اتنے سکون سے نماز پڑھتی تھی، جو روز خاموش رہتی تھی، وہ اندر سے اتنی زخمی تھی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، تم خاموش ہوتے ہو پر تمہارے سوال مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تمہاری نظروں میں کچھ تھا جو باقیوں سے مختلف تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہیں اس بار دل نہ لگ جائے۔ میں نے ڈائری بند کر دی، کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں باہر آیا، لان میں بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے جسے سودا سمجھا وہ عورت تو خود زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ فون نکالا، وکیل کا نمبر ڈائل کیا، پھر کاٹ دیا۔ یہ وقت قانون یا معاہدے کا نہیں تھا، یہ وقت دل کا تھا، سچ کا۔ ہسپتال واپسی پر میں سیدھا اس کے بستر کے قریب گیا۔ وہ جاگ رہی تھی، چہرہ زرد تھا لیکن آنکھیں کھلی تھیں۔ میں نے کہا، مجھے تم سے معافی نہیں چاہیے، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم جیو اپنی مرضی سے، اپنی عزت کے ساتھ۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی نمی کے ساتھ ایک روشنی تھی۔ میں ہسپتال سے ارم کو گھر لے آیا تھا۔ وہ کمزور تھی لیکن اب خاموش نہیں، بس تھکی ہوئی۔ دعا نے دروازے پر آتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا، جیسے وہ برسوں بعد واپس آئی ہو۔ گھر کا ماحول تھما ہوا تھا، ہر کوئی محتاط، جیسے کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنے بیٹھے ہوں۔ میں نے اس کے آرام کے لیے گیسٹ روم کی بجائے حویلی کے اندر والے کمرے کا انتخاب کیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جو کبھی میرے ماں باپ کا تھا۔ وہاں سکون تھا، دھوپ کم آتی تھی مگر روشنی ہمیشہ اندر موجود رہتی تھی۔ شام کو میں اسٹڈی میں بیٹھا تھا، فائل دیکھ رہا تھا، جب گیٹ سے گاڑی کی آواز آئی۔ ملازم نے آ کر اطلاع دی، صاحب سنیرا بی بی آئی ہیں۔ میں نے سر اٹھایا، ماتھے پر خفیف بل پڑے۔ وہ آئی تھی بالآخر، اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ دروازہ کھلا، زنیرا اندر داخل ہوئی، لمبے کوٹ میں، چہرے پر غصہ اور غرور ایک ساتھ۔ فرحان، اب حد ہو گئی ہے، میں تمہاری خاموشی اور تمہارے فیصلے دونوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ سیدھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، بیٹھو، بات کر لو۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں آئی، میں جاننے آئی ہوں کہ وہ عورت اب تک یہاں کیوں ہے۔ وہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک طلاق یافتہ، ایک زخمی عورت۔ میں کرسی سے اٹھا، آواز نیچی رکھی، لیکن لفظوں میں بغاوت تھی۔ تم جس عورت کو طلاق یافتہ کہہ رہی ہو وہ وہی ہے جس نے میرے باپ کی آخری وصیت پوری کی۔ تم نے وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا مگر انکار کیا۔ اس نے انکار نہیں کیا، صرف شرط پر ہاں کہا۔ زنیرا نے تلخ لہجے میں کہا، شرط؟ یہ کیا نکاح ہے؟ نہ محبت، نہ رشتہ، بس ایک معاہدہ۔ میں چیخا، آواز بلند تھی، پہلی بار شاید۔ ہاں، نکاح معاہدہ تھا، لیکن اس نے وہ کر دکھایا جو تم کبھی نہ کر سکتی۔ اس نے مجھے بدل دیا، مجھے وہ سچ دکھایا جس سے میں بھاگتا رہا۔ زنیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ رک گئی۔ فرحان، وہ عورت تمہاری محبت کیسے بن گئی؟ تم تو کہتے تھے یہ صرف وقت گزارنے کا رشتہ ہے۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، وہ وقت میری حقیقت بن گیا اور تمہارا رشتہ دکھاوا۔ زنیرا پیچھے ہٹی، بولی، تو تم اسے اپنانے والے ہو؟ میں نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ نہیں، میں اسے اپناتا نہیں، وہ خود میرے وجود کا حصہ بن چکی ہے۔ زنیرا نے کندھے جھٹکائے، آنکھوں میں شدید جلن ابھر آئی۔ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے فرحان۔ میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا جو تمہارے رویے کے مطابق بنتا تھا۔ تم نے میری مجبوری کو تماشا سمجھا، اس نے میرے تماشے میں وقار ڈال دیا۔ میں تمہارے باپ کی پسند تھی؟ نہیں، تم میرے باپ کی شرط سے بھاگی اور وہ اس شرط کی محافظ بنی۔ زنیرا نے پلٹنے سے پہلے آخری بار کیا، اس عورت کی سچائی تمہیں لے ڈوبے گی فرحان۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے اس کی سچائی میں ڈوبنا قبول ہے، تمہارے جھوٹ میں جینا نہیں۔ زنیرا چلی گئی، میں وہیں کھڑا رہا، دروازہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی۔ کئی لمحے بعد میں نے گہرے سانس میں خود سے کہا، جس سے نکاح دکھاوے کا تھا اس سے عشق اصل ہو گیا۔ اس رات میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی، ارم کے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، روشنی نیچے سے چھن رہی تھی۔ میں اس روشنی کو دیکھتا رہا، پھر اسٹڈی میں گیا، ڈائری نکالی، لکھا، عشق کچھ مانگتا نہیں، بس وقت کے دھارے میں خود کو سونپ دیتا ہے، اور میں بہہ چکا ہوں
اس کے لمس، اس کی خاموشی، اس کے صبر میں۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر ارم نہیں تھی۔ ملازمہ نے بتایا بی بی جی نے کہا وہ اطمینان سے دوپہر کو آئیں گی، کچھ دیر دعا پڑھنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں کچھ نہ کہنا۔ میں دفتر گیا لیکن فائلز کھولے بغیر واپس آ گیا۔ قدم بے اختیار گھر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ گھر کی دہلیز پر داخل ہوتے ہی دعا دوڑ کر آئی۔ ارم آپی نے کچھ نیا پکایا ہے، آپ کو کھلانے کے لیے کہا ہے۔ میں مسکرایا، میں حاضر ہوں۔ کچن میں داخل ہوا۔ ارم میز پر پلیٹیں سجا رہی تھی، چہرہ سادہ لیکن چمک میں اضافہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا زنیرہ آئی تھی۔ وہ تھمی، نظریں نہیں اٹھائیں، پتہ تھا آنا ہی تھا، اور میں نے اسے کہا تم وہ ہو جس نے میرے باپ کی عزت بچائی، میری بھی۔ ارم نے نظریں اٹھائیں، لب ہلکے سے لرزے، مگر وہ کچھ بولی نہیں، بس ایک طویل نظر میری طرف۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں ارم۔ اس بار وہ ہلکی سی مسکرائی، جیسے جانتی ہو، اور پھر نظریں نیچی کر لیں۔ وہ جانتی تھی، اور اب میں بھی۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، اور یہ رشتہ اب لفظوں سے آگے نکل چکا تھا۔ 7 دن گزر چکے تھے۔ صبح جب میں اٹھا، حویلی معمول کے مطابق جاگ چکی تھی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن میرے لیے ہر چیز کچھ پھیکی لگ رہی تھی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی 7 بجا رہی تھی، جیسے اعلان کر رہی ہو وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں نہا کر باہر نکلا تو کچن میں حرکت نظر آئی۔ دعا میز پر ناشتے کی چیزیں رکھ رہی تھی، لیکن ارم وہاں نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا ارم کہاں ہے؟ دعا نے گردن نیچے کرتے ہوئے کہا وہ اپنے کمرے میں ہے، شاید سامان پیک کر رہی ہیں۔ یہ جملہ جیسے جسم سے جان نکال گیا۔ میں خاموش رہا، جواب دینا مشکل لگ رہا تھا، جیسے ہر لفظ بوجھ بن کر گلے میں اٹک رہا ہو۔ دوپہر کے قریب میں اس کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا ارم فرش پر بیٹھی تھی، سوٹ کیس کھلا ہوا تھا، کچھ کپڑے طے کیے جا چکے تھے، باقی رکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ترتیب سے اپنے کپڑے، دوائیاں اور چند کتابیں رکھ رہی تھی، جیسے یہ کوئی روزمرہ کا کام ہو اور جانے کا فیصلہ کب کا طے ہو چکا ہو۔ میں دروازے پر ہی رک گیا، کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا۔ ارم نے مجھے دیکھا نہیں، یا شاید جان بوجھ کر نظر نہ ملائی ہو۔ پھر وہ بولی میں جا رہی ہوں، جیسے وعدہ تھا۔ 7 دن ہو گئے ہیں، اب یہاں میرا کوئی حق نہیں رہا۔ میں اندر داخل ہوا، آہستہ قدم رکھتے ہوئے۔ میں نے تمہیں جانے کے لیے نہیں بلایا، میں نے دھیرے سے کہا۔ اس نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا لیکن آپ نے روکا بھی نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر وہ بولی نکاح کا وقت پورا ہو چکا ہے، وعدہ مکمل ہوا، رشتہ ختم ہوا، اب میں صرف وہی ہوں جو پہلے تھی، طلاق یافتہ، خاموش اور بے پناہ مجبور۔ میں نے سخت لہجے میں کہا نہیں، تم وہ نہیں ہو، تم وہ ہو جس نے مجھے میری ذات کا آئینہ دکھایا، جو میری دنیا میں آئی اور سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، پہلی بار۔ آپ کو یہ بات 7ویں دن ہی کیوں یاد آئی؟ 6 دن، 5ویں دن، 4تھے دن کیوں نہیں کہا کہ مجھے رک جانا چاہیے؟ میں رک گیا، کچھ لمحے گزر گئے، پھر میں بولا کاش وعدے دل سے کیے جاتے۔ یہ جملہ جیسے فضا میں ٹھہر گیا ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سوٹ کیس کا زپ بند کیا اور کھڑکی کی طرف چل دی۔ ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی، پردہ اڑ رہا تھا۔ فرحان صاحب، دل سے کیے گئے وعدے ہمیشہ وقت سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور وقت کے وعدے وہ کبھی دل کے قابل نہیں ہوتے۔ میں نے قدم آگے بڑھائے، اس کے پیچھے جا کر رکا۔ ارم، تم نے ایک سودا پورا کیا، میں نے ایک وصیت نبھائی، لیکن جو ہم نے محسوس کیا وہ کیا تھا؟ وہ کوئی جھوٹ تھا۔ محسوس کرنا جرم نہیں، بولنا حق ہے۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ معنی رکھتی ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ وہ آہستہ بولی، جیسے اپنے دل کو خود سمجھا رہی ہو، لیکن تم رکنا چاہتی ہو نا؟ میں نے پہلی بار سوال کیا۔ وہ میری طرف پلٹی، آنکھوں میں نمی تھی، لبوں پر لرزش۔ ہاں، لیکن خود سے نہیں کہہ سکی، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ نبھانے والوں کو خود سے زیادہ وعدہ عزیز ہوتا ہے۔ اس پل میں نے چاہا سب کچھ روک دوں، وقت، فاصلہ، رسمیں، سب کچھ، لیکن میں چپ رہا۔
نہ جانے کیوں وہ سوٹ کیس کے ساتھ باہر نکلی۔ دعا دروازے پر کھڑی تھی، اس نے لپٹ کر ارم کو گلے لگا لیا۔ آپی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ دعا نے پوچھا۔ ارم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کہیں نہیں، بس ایک وعدہ پورا کر رہی ہوں، لیکن تمہارے دل میں ہمیشہ رہوں گی۔ گاڑی گیٹ پر کھڑی تھی، میں دروازے پر آیا، ملازم نے سامان رکھا۔ ارم گاڑی کے دروازے کے قریب پہنچی، میں نے آخری بار پکارا، ارم۔ وہ رک گئی، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اگر تم جا رہی ہو تو اپنے لیے جاؤ، نہ کہ میرے وعدے کو نبھانے کے لیے۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا، گاڑی چل پڑی۔ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ ارم جا چکی تھی۔ وہ 7 دن جو کبھی بوجھ تھے اب کمی بن گئے تھے۔ میں دروازے پر بیٹھ گیا، دیوار سے ٹیک لگا لی، خود سے کہا، جس عورت کو میں نے خریدا سمجھا وہ مجھے میری قیمت کا اندازہ دے گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، دھوپ کی روشنی کم ہو رہی تھی، میں اکیلا تھا، لیکن پہلی بار اپنی خاموشی میں کسی کی آواز گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھر نیند نہیں آئی، صبح ہوئی تو آنکھیں بوجھل تھیں، لیکن دل میں ایک فیصلہ تھا۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا، دفتر نہیں گیا، صرف گاڑی نکالی اور شہر کی ان سڑکوں پر نکل پڑا جہاں زندگی بکھری ہوئی تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی۔ پہلے اس کے محلے گیا جہاں وہ بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ واپس نہیں آئی، صرف کچھ ضروری کپڑے بھجوائے گئے تھے۔ پھر اسپتال گیا جہاں دعا کا علاج ہوتا تھا، وہاں بھی یہی جواب ملا، بی بی جی نے علاج کا سلسلہ روک دیا ہے، کہا ہے اب کہیں اور لے جائیں گی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی دھاگا ہو جو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہو۔ میں نے اس کے بارے میں جاننے کی آخری امید پر ہاتھ ڈالا۔ وہ مسجد جس کا وہ اکثر ذکر کرتی تھی، جہاں وہ دعائیں مانگتی تھی، جہاں وہ قرآن پڑھتی تھی، سوچا شاید وہاں مل جائے۔ میں شام کو اس درگاہ پر پہنچا جہاں شہر بھر سے لوگ دعائیں مانگنے آتے تھے۔ وہیں ایک کونے میں عورتوں کے حصے میں نقاب میں لپٹی ایک عورت بیٹھی تھی۔ میں دور کھڑا رہا، لیکن دل نے کہا یہ وہی ہے۔ وہ سجدے میں جھکی ہوئی تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، آنکھیں بند، ہاتھ اٹھے ہوئے۔ میں قدم بہ قدم قریب گیا، دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی، لیکن میری سانس جیسی اس کی ہر سطر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ میں نے سر جھکا کر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارم، وہ چونکی، آنکھیں کھولی، میرا چہرہ دیکھا، میرے ہونٹ لرزے، آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ میں نے ایک لمحے کو کچھ بھی کہے بغیر وہ سب کہا جو الفاظ سے ممکن نہیں، میں تم سے صرف نکاح نہیں، زندگی مانگنے آیا ہوں۔ اس کی پلکیں لرزیں، لب ہلے، لیکن آواز نہ نکلی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ جھک کر دوبارہ سجدے میں چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا، سر جھکایا۔ یا اللہ، اگر یہ عورت میرے نصیب میں ہے تو آج اسے میرا مقدر بنا دے۔ میں نے اسے کھونے کے لیے نہیں پایا تھا، اور میں نے جو کچھ کہا وہ حقیقت تھی۔ سجدے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھی، میں نے ہاتھ بڑھایا، وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے آنکھیں صاف کی، چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی سانسوں کی کپ کپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ سن رہی ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے دیر کی، لیکن یہ دیر میرے دل کو سمجھانے میں لگی، تمہیں نہیں۔ تم تو پہلے دن سے میری حقیقت بن چکی تھی، میں نے صرف ماننے میں وقت لگا دیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر بولی، آواز مدھم تھی لیکن ٹوٹتی نہیں تھی، فرحان، میں وعدہ نبھانے گئی تھی، محبت چھوڑ کر نہیں۔ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بس خود کو تھوڑا سا محفوظ رکھنا چاہا تھا، اور میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مانا۔ جب تم چلی گئی تو لگا جیسے کچھ بچا ہی نہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بنو، اس بار بغیر کسی معاہدے، بغیر کسی شرط، صرف دل کے حکم پر، جیسے خاموشی میں ہی سب کچھ کہہ چکی ہو۔ پھر اس نے کہا، تم میرے ہاتھ تھام رہے ہو، لیکن کیا تم نے میرے ماضی کو بھی تھامنے کا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں تمہارے ساتھ وہ سب جھیلنے کو تیار ہوں جو تم نے پہلے اکیلے جھیلا۔ اب تم اکیلی نہیں ہوگی، ہر لمحہ میرا ہوگا تمہارے ساتھ۔ ارم کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو پلٹی، درگاہ کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف۔ جب میں نے یہاں دعا مانگی تھی تو کہا تھا، یا اللہ، جس شخص نے میرے ہاتھ میں پانی دیا
وہی میرے ماتھے پر محبت کا ہاتھ رکھے۔ میں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا۔ پھر مان لو دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ سسکنے لگی اور میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ وہ کوئی فلمی منظر نہیں تھا، نہ ہی کوئی ڈرامائی مکالمہ، بس دو لوگ تھے جنہوں نے آخر کار اپنی سچائی مان لی تھی۔ درگاہ کے باہر جب ہم نکلے تو شام کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، وہی جو اب تمہارا بھی ہے۔ مکمل طور پر اس نے سر ہلایا، آنکھوں میں سکون اور ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ ارم، جسے میں نے سودا سمجھا تھا، اب میرے دل کی سب سے قیمتی سچائی بن چکی تھی۔ ارم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سڑک پر ہر منظر معمول کے مطابق تھا، مگر میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے پہلو میں وہ عورت بیٹھی تھی جسے میں نے 7 دن کے نکاح کے لیے چنا تھا۔ اب وہ میری پوری زندگی بننے جا رہی تھی۔ میں نے کار روکی۔ مسجد کا دروازہ سامنے تھا۔ وہی امام صاحب جنہوں نے پہلے نکاح پڑھایا تھا آج پھر موجود تھے۔ اس بار فضا مختلف تھی۔ اس بار نکاح کسی دباؤ میں نہیں تھا، نہ وصیت کے بوجھ تلے، نہ کسی مجبوری میں۔ اس بار خواہش کی تھی، دل کے اختیار کی تھی۔ ارم نے میری طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے ہم پھر سے ابتدا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ابتدا نہیں، وہی کہانی ہے، بس اس بار انجام ہم خود دیکھیں گے۔ ہم مسجد کے صحن میں داخل ہوئے۔ امام صاحب نے دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، پھر سے نکاح؟ میں نے کہا جی، اس پر بغیر کسی شرط کے۔ ارم کی نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن چہرے پر سکون تھا۔ گواہ صرف وہ نہیں تھے جو ہمارے ساتھ آئے تھے، گواہ وہ لمحے بھی تھے جو ہم نے چپ چاپ گزارے، وہ سچ جو وقت کے ساتھ ظاہر ہوا، اور وہ لمس جو اب زندگی کا یقین بن چکا تھا۔ نکاح مکمل ہوا۔ امام صاحب نے دعا کروائی اور میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دل میں شکر ادا کیا۔ قبول ہے؟ میں نے مزاح میں پوچھا۔ ارم نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، پہلی بار بھی تھا، اب بھی ہے، بس اس بار دل کی آواز ہے۔ گھر واپسی پر دعا نے ہمیں گلاب کی پتیوں سے خوش آمدید کہا۔ اب آپ دونوں میری مکمل فیملی ہو۔ وہ چہک رہی تھی اور ارم نے اس سے گلے لگا لیا۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہی دیواریں، وہی فرنیچر، مگر فضا میں وہ لمس تھا جو صرف محبت لا سکتی ہے۔ ارم آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر کہا، تم جانتی ہو تم میرے گھر کی روشنی بن گئی ہو۔ اس نے مسکرا کر آئینے میں میری طرف دیکھا، اور تم میرے دل کی پناہ بن گئے ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر کہا، پہلی بار تم نے کہا تھا میں بیوہ ہوں، لیکن آج تم صرف میری بیوی ہو، مکمل برابری والی، محبت سے جڑی ہوئی بیوی۔ ارم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور تم وہ شخص ہو جو میرے گزرے وقت کا اندھیرا نہیں، میری آنے والی زندگی کا چراغ بن گئے ہو۔ چند ماہ بعد دعا کے علاج کا مکمل مرحلہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ ہسپتال سے واپسی پر وہ بولی، ارم آپی اب صرف آپی نہیں رہی، اب وہ اماں بھی ہیں، کیونکہ یہ سب محبت سے بچا ہے، دوائی سے نہیں۔ ارم کے چہرے پر ممتا کا عکس واضح تھا، وہ ماں بننے والی تھی، اور یہ بات سن کر میرے قدم زمین پر نہیں ٹھہرے تھے۔ میں نے ایک دن اسے پرسکون لمحے میں کہا، یاد ہے تم نے کہا تھا کاش یہ سب حقیقت ہوتا؟ وہ ہنس پڑی، اور تم نے کہا تھا یہ حقیقت بن سکتی ہے؟ میں نے اس کی گود میں سر رکھ دیا، تو پھر مان لو یہ حقیقت نہیں، ہماری جیتی جاگتی قسمت ہے۔ ارم نے کہا، میں تو صرف 7 دن کی بیوی بنی تھی، نکاح صرف وقت کی شرط پوری کرنے کے لیے تھا۔ میں نے جواب دیا، پر میں عمر بھر کا عاشق بن گیا تھا، قسمت کی دھنی تو نہیں میں ہوں۔ ارم چپ ہو گئی، اس کے لبوں پر ہنسی، آنکھوں میں نمی، اور ہاتھوں میں میری انگلیاں۔ وقت کے وہ 7 دن اب ہماری پوری زندگی بدل چکے تھے۔ ارم اب میرے ساتھ نماز میں کھڑی ہوتی تھی، زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر خاموشی میں، ہر مصیبت میں وہ میری دعاؤں کی قبولیت تھی، اور میں اس کے صبر کا صلہ۔ ہماری کہانی کا پہلا باب کسی مجبوری سے شروع ہوا تھا، مگر آخری باب ہمارے اختیار سے لکھا گیا تھا، اور وہ اب بھی چل رہا ہے۔ دروازے پر لگی تختی پر اب 2 نام تھے، فرحان اور ارم خاکوانی، اور دروازے کے اندر وہ سکون تھا جو کسی معاہدے میں نہیں، صرف سچے عشق میں ملتا ہے۔